अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ होंगे साबिर शाकिर। किसी मसरूफियत की वजह से शहर से बाहर हैं, तो इसलिए हमें टेलीफोन लाइन पर वो ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाजरीन अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। तहरीक इंसाफ का 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। नवाज शरीफ के एहतसाब या इस्तीफे तक इस्लामाबाद से नहीं हिलेंगे, इमरान खान का वाज़े ऐलान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लग गए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को एतजाज अहसन ने जीजी ब्रिगेड का रुकन बना दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना अमूर का इजलास, नून लीग की रहनुमा राना अफजल की जमातुद दावा पर तनकीद। कहते हैं बताया जाए हाफिज सईद हमें कौन से अंडे देता है। मकबूजा कश्मीर पर नाकाम सिफारतकारी की वजह कश्मीरी ग्रुप्स हैं या कुछ और। 90 के करीब से बरामद होने वाला असला कहां से लाया गया और क्यों लाया गया था, हकीकत क्या है। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन है कश्मीर के हवाले से, उस पर भी बात होगी जैसे आपने टॉप स्टोरीज में सुना। और दूसरा, अब बाकायदा तौर पर तारीख दे दी है इमरान खान ने इस्लामाबाद को बंद करने की 30 अक्टूबर। और साथ ये भी कहा है कि जब तक हम नवाज शरीफ साहब को या हटा नहीं लेंगे या तहकीकात नहीं शुरू हो जाएंगी, ये धरना नहीं ख़त्म होगा, हम यहाँ इस्लामाबाद से वापस नहीं चलेंगे। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ, लेकिन भट्टी साहब पहले जो इमरान खान साहब ने कहा 30 अक्टूबर के हवाले से। अच्छा, भट्टी साहब हमारे साथ अभी नहीं है, मुझे ये बताया गया है। साबिर शाकिर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो इमरान खान साहब ने कहा है वो सुनूं कि उन्होंने ये कहा क्या है कि कब क्या करेंगे वो। आपने सब ने 30 को आना है और इंशाल्लाह हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक दो चीज़ें, या नवाज शरीफ इस्तीफा देगा या नवाज शरीफ इस्तीफा देगा। दो चीज़ों का उन्होंने बात कही। प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास दो चीज़ों के हवाले से अलहदा कोई शॉर्ट है तो वो अगर आप हमें सुनवा दें। आपने सब ने 30 को आना है और इंशाल्लाह हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक दो चीज़ें, या नवाज शरीफ इस्तीफा देगा और या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करेगा। दो चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता कि ना उसका एहतसाब हो और ना साबिर बड़ा खुल के कह दिया है इमरान खान साहब ने कि जब तक एहतसाब शुरू ना हो या नवाज शरीफ साहब इस्तीफा ना दें, हम तो इस्लामाबाद आएंगे और आके बैठ जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमने ही ARY न्यूज़ पे ही हमारे रिपोर्टर अब्दुल कादिर ने ये खबर ब्रेक की थी और 30 अक्टूबर का बताया था। आज इमरान खान साहब ने कंफर्म कर दिया। तो इशू तो बिल्कुल, इमरान खान तो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं समी साहब। इमरान खान ने जो कुछ करना है वो उसमें क्लैरिटी रखते हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि दो ही ऑप्शन हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, तो ये बहुत अरसे से हमें नज़र आ रहा था कि पनामा पेपर्स का इशू जिस तरीके से दबाया जा रहा है, तो PTI शायद वो रियायत देने के लिए तैयार नहीं जो दीगर जमातें मुस्लिम लीग नवाज को दे रही हैं। और आज जो दूसरा एक और काम हुआ है, इमरान खान साहब ने एक तो ये किया, दूसरा पीपल्स पार्टी को उसने बहुत आड़े हाथों लिया है। आज पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा तनकीद, पीपल्स पार्टी पे नहीं की, साबिक जरदारी पे उन्होंने ज़्यादा तनकीद की है। और उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो अच्छे लोग हैं उनको चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करें और वन फार्मूला पीपल्स पार्टी के अंदर लेके आए। बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करें, उनको -1 फार्मूला लेके आए जैसे NPM में आया। तो ये उन्होंने एक तरफ अनाउंस कर दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने हाथ खोल लिया है पीपल्स पार्टी के साथ भी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी वाइज आई थिंक इमरान खान साहब ने कुछ जल्दबाजी कर दी है कि पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने साथ चैलेंज कर दी।
نہیں لیکن صابر جو ابھی تک جو آپ نے بات بتائی ہے جس میں عمران خان صاحب نے جب تنقید کی تو سب سے پہلے چودھری اعتزاز کی سٹیٹمنٹ آج آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں عمران خان کے بیانات پر بڑا دکھ ہوا کیونکہ پاناما پیپرز پر اعتزاز احسن صاحب کا جو سٹینڈ تھا اور خاص طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کا جو سٹینڈ ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ سے ذرا مختلف تھا تو لیکن عمران خان کے بیان کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اعتزاز احسن بھی بڑے ڈیفینسو ہو گئے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک مختصر گروپ تھا جس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے سرکردہ رہنما تھے. ان میں ندیم افضل چاند ہیں, قمر زمان کارا ہیں, چودھری اعتزاز احسن ہیں, لطیف کھوسا ہیں. یہ سارے لوگ اس بات پہ آمادہ تھے کہ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ لائک مائنڈڈ پارٹیز کے ساتھ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کام بھی کر رہے تھے. آج جب عمران خان نے زرداری صاحب پہ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا اور ان کو کہا کہ وہ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک ہیں, تو ایسے اور پھر اعتزاز احسن اور پنجاب کی تعریف بھی کر دی, تو ایسے میں انہوں نے امبیرس کیا ہے پیپلز پارٹی کی ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ کا خیال یہ ہے صابر, آپ کا خیال ہے امبیرس کیا, لیکن جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی پنجاب والوں کو عمران خان نے کہ بھئی اب وقت ہے آپ نکلیں آگے اور اپنی قیادت کو بتائیں, اگر وہ نہیں اس پہ آپ کی بات مانتے تو آپ اپنے راستے علیحدہ کریں. شیخ رشید احمد نے مجھے جوائن کیا ہے عوامی مسلم لیگ کے. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ شیخ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ ان کی طرف میں جاتا ہوں جیسے ہی رابطہ ملتا ہے. لیکن صابر یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جو پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ ہیں ان پر اگر انہوں نے اپنا پولیٹیکل سروائیور دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح جو قیادت فیصلہ کر دے اسی کے پیچھے جائیں, اب پاناما پیپرز پر ان کو اپنا ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے اور پارٹی قیادت پر پریشر ڈالنا چاہیے. دیکھیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا سمیع صاحب, اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اچھا خاصا پھٹا ہوا, اور پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر وہ نواز گو اور مودی کا جو یار ہے غدار ہے بہت زیادہ نعرے بازی کی, اور ایک موقع ایسا آ گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ نے یہ شور شرابہ بند نہ کیا تو وہ سیشن کو آف کر دیں گے. تو اس کے جواب میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں, پہلے آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے بائک آؤٹ کر چکی ہے, اور اگر آپ یہی آپ کا ایٹیچیوڈ رہا اور اسی طریقے سے آپ گند اچھالتے رہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی, تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں. لیکن صابر جو مشاہد اللہ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا, بے نظیر کو پاناما پیپرز میں ڈال دیا, انہوں نے سارے کا سارا کرپشن پیپلز پارٹی کے کندھوں پر تھوپ دی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو خورشید شاہ صاحب تو بالکل اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے اور کہتے رہے ہمیں بھیج دیں, انہوں نے کہا نہیں تو وہ بیٹھ گئے وہیں پہ. تو وہ تو ایک بظاہر ٹوپی ڈرامہ کیا پیپلز پارٹی نے, لیکن وہاں سے نکلے تو نہیں, وہ وہیں پہ بیٹھے رہے. اچھا میں آپ سے یہ بات ابھی میں اس پہ کامنٹ آپ کا لیتا ہوں, لیکن شیخ احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ٹیلی فون کا ہو گیا بحال. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام سمیع صاحب. شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ خان صاحب نے آج اعلان کر دیا اب 30 اکتوبر کو وہ بند کریں گے, اور دوسرا کچھ ہمیں بتائیے کور کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے آج بہت زیادہ, خان صاحب نے آپ کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ان کی مہربانی ہے جی, مجھے تو نہیں پتا, میں سمجھتا ہوں 30 اکتوبر کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, عوامی مسلم لیگ ساتھ کھڑی ہے, راول پنڈی ساتھ کھڑا ہے, سارا پاکستان ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو لک مچولی کھیل رہے ہیں چور مچائے شور کے ساتھ, شام کو یہ ان کے ساتھ ہیلو رکھتے ہیں اور باہر آ کے اپنے چہرے کی دیکھیں آپ 50 قدم ہے جی گیٹ سے, اندر کہتے ہیں جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا, اندر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں ہوگا. سر یہ جیل ہی سے تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ یہ اگر جیل کا کوئی سلسلہ بنا تو پھر ایک نہیں ہوگا, پوری چین جیل میں ہوگی, پوری چین جیل میں ہوگی. اور جس نے گاجریں کھائی ہیں ان کو پوری ڈوز ملے گی.
اور ورنہ تو اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، اور 30 نومبر کو جو سمندر تھا 30 اکتوبر کو طوفان ہوگا اس سے بھی بڑا. اچھا اتنی دنیا ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہوا. اور نواز شریف سے کوئی اور طریقہ نہیں. TOR پہ 5-6 مہینے ضائع ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیں کیا حل ہے؟ یہی ایک حل ہے کہ سڑک پر اس کا فیصلہ ہو جائے کہ چوروں کے ساتھ ہیں یہ چوکیداروں کے ساتھ ہیں، اور یہ فیصلہ ہوگا. اچھا شیخ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ طوفان آئے گا ایک اسلام آباد میں تو ہو جائے گا، جو دوسرے بڑے شہر ہیں مثلا لاہور کراچی، اس میں بھی کوئی مقامی طور پر وہاں کی جو قیادتیں ہیں وہ کوئی جلوس نکالیں گی، کوئی حصہ بلاک کرنے کی کوشش کریں گی، یا فوکس صرف اسلام آباد ہوگا؟ سر ٹرینیں روکیں گے، جہاز روکیں گے، برج روکیں گے، آئل ٹینکر روکیں گے، ٹرانسپورٹ روکیں گے. چور 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 کے خلاف چھاتی تان کے کھڑے ہوں گے. اور یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب نہیں اور کبھی نہیں. اور یہ پیپلز پارٹی پورے مذاکرات کرتی رہی دونوں طرف، اور آخر میں آ کے انہوں نے نیا ٹوپی ڈرامہ سجا لیا ہے. یہ سارا اجلاس خورشید شاہ صاحب کے اشارے پہ ہوا ہے. اس اجلاس کے پیچھے جو ہے نواز شریف چھپنا چاہتے ہیں. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے کہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں. چلے جاؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون ہے جو اس اسمبلی کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا اس اسمبلی کی طرف. لوگ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چوروں سے جان چھوٹے، کوئی پاکستان کی بہتری ہو، کوئی عذاب نہ آ جائے. اور یہ لوگ کیا نواز شریف مودی کو نہیں جانتا کہ وہ SSR کا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا، موسولینی کا، ہٹلر کا پیروکار ہے؟ کیا نہیں جانتا وہ کون سا ایسن مجھے جعفر لڑکا صاحب جس کے گھر میں سینکڑوں مسلمان عورتیں اور بچیاں پناہ لی، انہوں نے ان کے ٹکڑے کیے، انہیں ریپ کیا، اور مودی نے کیا بیان دیا؟ آپ کس کے ساتھ اپنے معاملات کو الجھا رہے ہیں؟ یہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اندر زیادہ ہیں. اور عمران خان اگر 1970 کا بھٹو بن جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر عمران خان 1970 کے بھٹو کے طور پر ایک تاریخی رول ادا کرتا ہے اور لوگ فیصلہ کر لیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں چلنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو 2-2, 3-3, 4-4 ہزار کے پنجاب میں ہلکے رہ گئے ہیں، اور جو منافق ہیں اندر سے ووٹ اس کو دیتے ہیں، سارے اپنی پارٹیوں کی ووٹیں دیتے ہیں، ان کو ساری ووٹیں دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ایک آدھی امیدوار کو کوٹے کے طور پر لیتے تھے. یہ اپوزیشن ہے. اس سے بہتر ہے یہ نواز شریف کے ساتھ مل جائیں. کون ہے جو عثمان یار کو اپوزیشن سمجھتا ہے؟ کون ہے جو مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن سمجھتا ہے؟ کون ہے جو سراج اللہ کو اپوزیشن سمجھتا ہے؟ سامنے ہے. کون ہے جو سمجھتا ہے جناب علی کہ یہ اپوزیشن پیپلز پارٹی رول ادا کر رہی ہے؟ اتنے دنوں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ نیا کٹا کھول دیتے ہیں. 4 آدمی رہ گئے ہیں پنجاب میں، کائرہ، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب. ان کا فیصلہ قوم کے لیے قابل احترام ہے، لیکن فیصلہ کھل کے ہونا چاہیے. یا چوروں کے ساتھ آئیں، یا یہ جو لانگ مارچ ہے، تحریک ہے، اس میں شامل ہوں. اگر نہیں ہو سکتے تو مسائل پیدا نہ کریں. جی بھٹی صاحب سوال کریں شیخ صاحب سے. اچھا شیخ صاحب گزارش ہے، آپ کو آل پارٹی کانفرنس میں بھی نہیں بلایا گیا. پہلے یہ بتائیں مسلم لیگ نون کو آپ سے کیا ایسا خوف ہے کہ اسمبلی میں آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے؟ آل پارٹی کانفرنس میں اعجاز الحق جس کی اپنی بھی سیٹ نہیں انہیں بلا لیا جاتا ہے. اور دوسرا، کیا عمران خان صاحب جو کل جوائنٹ سیشن میں نہیں گئے اس میں آپ کی بھی رائے شامل تھی؟ اچھا بھٹی نہیں جانا چاہیے. بھٹی صاحب شیخ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ سوال آپ کے بڑے زبردست ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے. لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ جو ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ پوری یہ تو ہر جگہ بند ہو جائے گی، ٹرینیں، ہوائی جہاز، سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا ان حالات میں. میں گزارش کرنے لگا ہوں. جی آج اللہ کا شکر ہے مجھے بولنے کا آپ نے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ میں آج ماضی کے جھرونکوں میں جھانک رہا تھا جب پاناما لیک کا ایشو آیا تھا کہ کس بندے کی کیا رائے تھی. اس وقت بھی میری رائے تھی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی قیمت پر کرپشن کے شیخ صاحب اپنا بھٹی صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. شیخ صاحب لائن پر ہیں، آپ ان سے سوال کر لیں. اچھا شیخ صاحب گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کو شیخ رشید سے کیا خوف ہے کہ جوائنٹ وہ جو آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے وہاں نہیں بلایا جاتا اور ان کا اسمبلی میں مائک بند ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، کل عمران خان صاحب جو جوائنٹ نہیں آئے سیشن میں، اس میں کیا آپ کی بھی رائے شامل تھی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے؟ جی شیخ صاحب.
शेख साहब, भट्टी साहब ने सवाल किया आपसे। जी भट्टी साहब दोबारा कर दें, मेरा ख्याल है शेख साहब को आवाज नहीं गई। जी शेख साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को शेख रशीद साहब से क्या ऐसा खौफ है कि जो आपको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते? कोई किसी किस्म का ऐसा मशवरा नहीं दिया, ये मुझसे खौफजदा है, ये इनके एहसास पे सवार हूं। नहीं शेख साहब, आपको असेंबली में भी नहीं बोलने दिया जाता, इतने लोग 350 से ज्यादा है। शेख रशीद से क्या खौफ है मुस्लिम लीग को? कौम ये जानना चाहती है शेख रशीद का ही माइक क्यों बंद किया जाता है? ये मेरे से आंख में आंख मिला के नवाज शरीफ साहब बात नहीं कर सकते। ये सारे वो लोग बुलाए हैं माइनस शाह महमूद के, जो पाकिस्तान बनाने के मखालफ थे। तो आपका मतलब है जो जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन की सोच नजर आई है कहीं? भट्टी साहब थोड़ा सा वक्फा दीजिएगा, शेख साहब का डिले है, आप जरा उनको। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं। जी 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 शेख साहब जवाब दीजिए। सर जी, ये वो लोग थे जिन्होंने बयान दिया, खुदा का शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये जैसे पुरानी औरतें भट्टी साहब अपने शोहरों के नाम लेते डरती थी, ये पुरानी औरतें अपने शोहरों का नाम लेते डरती थी, इस तरह नवाज शरीफ कुलभूषण यादव का नाम लेते डरता है, मोदी का नाम लेते डरता है। अच्छा शेख साहब, मेरा एक सवाल है, अब लाखों लोगों को आपने सड़कों पर ले आए, पूरी कौम पनामा लीग के खिलाफ है, इंडिया के रवैये के खिलाफ है। हमारे जो अहम अदारे हैं उनकी खामोशी मेरी समझ से बाला है कि कब वो बीच में आएंगे जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। देखें भट्टी साहब, किससे तवक्को कर रहे हैं? लोग तो आगे हैं। अल्लाह करे ये अदारे खामोश ही रहें, क्योंकि 8 साल एक आदमी को जेल में रखा और वो फिर साफ शफाफ ड्राई क्लीन करके बाहर आ गया। इस तरह इन्होंने नवाज शरीफ को 10 साल महल में रखा, वो फिर साफ शफाफ ट्रायल करने का मतलब ये होता है कि मुजरिम सजा पाए, लूटी हुई दौलत वसूल हो। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, और कोई सवाल करना है या मैं बात करूं शेख साहब से? क्योंकि डिले है इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं सभी साहब, आप बात करें, मेरा ख्याल है मेरी आवाज से जा नहीं पा रही। किया कि जी नवाज शरीफ का तो केस में नाम नहीं है अभी एक एंकर में जी। मैंने कहा हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, ये नवाज साहब कौन है मुझे बताएं। बड़ी जबरदस्त बात कही है शेख साहब ने। मुझे ब्रेक लेनी है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद आए तो राब्ता जरा सही तेज लाइन पर हो जाए ताकि वो डिले की वजह से जो गुफ्तगू है वो मुनासिब हो सके। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल किया है कि हुसैन नवाज, हसन नवाज, तो ये बता दें कि ये नवाज कौन है। अगर ये नवाज शरीफ साहब नहीं है तो फिर इन नामों के आखिर में वो कौन है, ये किसका नाम है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाजरीन, गुफ्तगू हम जारी रखते हैं, इसके साथ साथ और भी बड़ी ताज़ा तरीन खबरें हैं, लेकिन सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। भट्टी साहब, जिस अंदाज में आपने शेख साहब की गुफ्तगू भी सुनी, जो आज जॉइंट सेशन था, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो टोपी ड्रामा भी होता रहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि इनमें से कोई भी कश्मीर के हवाले से संजीदा है। और मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, राना अफजल साहब, उन्होंने आज जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गुफ्तगू करते हुए जमातुद दावा के हाफिज़ सईद साहब के हवाले से बात की है और ये कहा कि वो कौन से अंडे देते हैं, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन क्योंकि शेख साहब ने कर लिया है ज्वाइन हमें, तो मैं यही सवाल शेख साहब से भी करूंगा। शेख साहब, ये ज्वाइंट सेशन कश्मीर के लिए था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें आज राना अफजल साहब ने एक कौमी जो कमेटी बराए कायमा कमेटी बराए ख़जाना में कहा कि ये हम बाहर जाते हैं तो बड़ी हमसे सवाल होते हैं, ये हाफिज़ सईद साहब कौन है, कौन से अंडे देते हैं,
کشمیریوں کے بارے میں بڑی آج جو گفتگو کی لینگویج بہت عجیب و غریب تھی، تو یہ ایجنڈا کیا ہے نواز شریف صاحب کا کشمیر کے حوالے سے یا ان کی جماعت کا؟ دیکھیں، جب اجلاس الیکشن سے پہلے یہ بلاتے ہیں حافظ سعید صاحب کو، لکھوی صاحب کو، شیخ یعقوب صاحب کو، ان کے اعزاز میں بڑا ہیوی کھانا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی کشمیر کا کوئی حل تلاش کرو۔ اگلے دن یہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ کچے دھاگے کا بارڈر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بزنس مین پولیٹیشین ہے، کوئی ان سے پوچھے یہ 4.5 ارب روپیہ بلین ڈالر ہر سال جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے انڈیا جا رہا ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، انہوں نے شماریات میں اپنے بندے رکھے ہیں، اسٹیٹ بینک میں اپنے بندے رکھے ہیں۔ ایک آدمی ثابت کرے نواز شریف صاحب کے دور میں جو میرٹ پہ لگا ہو۔ لائلٹی از اے کوالٹی ان نواز شریف کا ٹی وی ہو، خواہ کیمرہ ہو، خواہ آئل اینڈ گیس ہو، خواہ کوئی سیکٹری، فیڈرل سیکٹری، کوئی سوچ ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی کہ میرٹ پہ لوگ لگیں۔ یہ اس ملک پہ قبضہ گروپ ہے، ان کو پتا ہے اگر ہم قبضے سے اتر گئے تو جیل جائیں گے۔ یہ گینگ آف 5 اس ملک میں کوئی آگے آتا ہے کوئی پیچھے آتا ہے، غریب ہے کہ روز غریب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کے اثاثے دیکھیں کس طریقے سے، میں ایئر وائی پہ الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے لندن کی پراپرٹی اپنی کس طریقے سے بیچی ہے، ڈنڈے کے زور سے بیچی ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے، میں الزام لگاتا ہوں نواز شریف صاحب پہ کہ انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کی کس طرح زمین ایک ہائی کورٹ کی جج سے ٹینڈر کال کیے، پھر ان کا لون واپس کیا، پھر 15-20 بلین ان کو فائدہ پہنچایا، اور پھر وہ اتفاق فاؤنڈری کی زمین بھی اپنے ہی عزیزوں کو ٹکا دی اور لوگوں کو ٹکا دی، بعد میں اسٹے آرڈر کرا لیا۔ سر یہ بہت بڑے شاکر لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ اصل زرداری میں پوری کوشش کی، لیکن وہ کوشش اس لیے ناکام ہوگی کہ اس کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بڑی ہی ذاتی مفاد اور گند اور پراگند سے وابستہ تھی، اور بالآخر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ اور نواز شریف کے ساتھ پنجاب میں آئندہ جو معاملات ہوں گے وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل مقابلہ تحریک انصاف اور نون لیگ کا ہے۔ باقی یہ لوگ جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، 3-3 ہزار کی ووٹوں کا کل ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا، بڑا گن کا کینڈیڈیٹ 5,000 کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ سو اگر اب انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کسی قیمت پر سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک نواز شریف، اور میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں خاص طور پہ عارف بھٹی صاحب کو، سمیع صاحب اور صابر شاکر کو۔ میں کشمیری ہوں، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ نواز شریف جدوجہد کشمیر کی آزادی میں جب اس کو ووٹ چاہیے تھے میری پیٹھ کے پیچھے پڑا تھا، وہ جو کچھ میرا بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کا انتظامات تھا اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن جب اقتدار کی آندھی اور اقتدار کی جھومر ان کے ماتھے پہ سجا تو بھول گئے جناب کشمیر کیا ہے، بھول گئے پاکستان کے مفادات کیا ہے۔ یہ جندال کے ساتھ اور جب لندن جاتے ہیں ان کا انڈین ہائی رینک کے ساتھ رابطے ہیں، ہائی رینک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ RSS کا مودی جو ہے وہ کتنا زہر اور کتنا خوفناک اور کتنا خطرناک سوچوں کا مالک ہے۔ یہ اپنی تجارت کا سوچتے ہیں، یہ اپنی تجارت کا سوچتے ہیں، یہ اپنے کاروباروں کا سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ آج پاکستان کا کسان مار دیا انہوں نے، تباہ برباد ہو گیا، ہلدی، مرچ، گندم، کپاس اور کیا کہوں آپ کو زیرہ اور ایون گٹکا تک سب ہمیں نیچے لگا دیا انڈیا کے، اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں جناب کہ یہ بڑے بہادر ہیں۔ قوم بہادر ہے جی، انڈیا کا باپ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اگر وہ دیکھے گا تو دنیا ہستی میں ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر 22 پاکستان بن جائیں گے، اور جو کروڑوں مسلمان ہیں، 20 کروڑ مسلمان انڈیا کے اندر، 20 سے بھی زیادہ، وہ بھی مودی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی جینوئن لیڈر نہیں ہے۔ یہ مال بنانے والے، کمیشن کھانے والے، اور یہ پاناما شریف اور پاناما پارلیمنٹ یہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کی اور پاناما گروپ کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جی بھٹی صاحب،
اچھا شیخ صاحب گزارش ہے کہ یہ حافظ سعید کے بارے میں رانا افضل صاحب نے تنقید کی، مجھے پولیٹیشین کی سمجھ نہیں آتی، جب الیکشن آتے ہیں یہ لشکر جگولے کے ساتھ گلے لگا لیتے ہیں، یہ مولوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں کہتے ہیں قبول ہے، پھر کہتے ہیں طلاق ہے، پھر قبول ہے طلاق ہے، طلاق اور نکاح یہ اکٹھا کیسے کر لیتے ہیں؟ جب ضرورت آتی ہے ان لوگوں سے ووٹ مانگنے چلے جاتے ہیں، جب امریکہ چاہتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں حافظ سعید کو دے دو۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ اور اس پاکستان سے چاہتے کہ یہ عوام کس طرف جائے، کس کی طرف دیکھے؟ میرا خیال ہے شیخ صاحب کا ٹیلی فون ہو گیا ڈراپ۔ صابر شاکر، آپ نے گفتگو سنی شیخ صاحب کی بھی، جس انداز میں انہوں نے ایک بتا کہ بند کر دیا جائے گا پورے پاکستان کو بھی، اور جو پولیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا سمیع صاحب کہ اس وقت اس دفعہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اپنے پولیٹیکل ونگ کو نہیں لے کے آئے گی، بلکہ وہ گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے بات کر رہی ہے، اور جو پی آئی اے کی ٹریڈ یونینز ہیں، نمائندہ تنظیمیں، ان سے بات کر رہی ہے، ریلوے یونین سے بات کر رہی ہے، اس کے علاوہ تاجروں سے، جو تاجروں کی جو ایسوسی ایشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے بات کر رہی ہے، اس کے علاوہ کسانوں کے ساتھ بات ان کی جاری ہے۔ تو یہ مختلف جو پریشر گروپس ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور ایسا پروگرام بنا رہی ہے، ایسی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ صرف اسلام آباد میں تو وہ کریں گے شو آف پاور، مین پاور اکٹھی کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور پاک ملک کے دیگر حصوں میں وہ ریلوے کو بلاک کریں گے، گاڑیوں کو۔ ہاں نہیں، یہ تو بتا دیا شیخ صاحب نے کہ وہ کریں گے سب کچھ، یہ تو بتایا بھی شیخ صاحب نے۔ اس دفعہ ان کا جو پی ٹی آئی کا پلان ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کی ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ بات آپس میں کر رہی ہے، اور اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں واپس آنے کا، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ آگے ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آگے چل کر ہوگا، درست ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، آج جب قومی اسمبلی میں وہ جوائنٹ سیشن تھا تو اس میں اعتزاز صاحب نے مشاہد اللہ صاحب کا جواب دیتے ہوئے ایک کہا کہ یہ ایک جی بریگیڈ، ذرا ان کی بات سنیں اور مجھے بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے، ذرا کہ پروڈیوسر صاحب وہ سنا سکیں تو۔ چونکہ وزیر اعظم خود وزیر خارجہ ہے، اس لیے اس سے یہ بات کہنا مشکل نہیں کہ یہ وزیر اعظم کی ذاتی ناکامی ہے۔ اب اس پہ جی بریگیڈ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا میں نہیں جانتا۔ بھٹی صاحب، یہ جی بریگیڈ، یہ کیا وہی جی حضوری والا بریگیڈ، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ سمیع صاحب گزارش یہ ہے، پیپلز پارٹی قابل احترام ہے، اعتزاز احسن صاحب، ندیم افضل چند صاحب، لیکن میں آپ کو پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی قیمت پر نواز شریف کی کرپشن کے خلاف سڑکوں پر نہیں آئے گی، بہت اچھی تقریریں کریں گی، بہت اچھے ٹاک شو میں گفتگو کریں گی، بہت بلند و بالے دعوے کریں گی۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آصف زرداری صاحب پاکستان تشریف کیوں نہیں لا رہے۔ اس ایشو پہ جو آج ہے، محمود اچھدی کی سوچ کہاں بن رہی ہے، اسود یار ولی صاحب کی کہاں بن رہی ہے، رانا افضل نے آج بیان کس کے کہنے پر دیا، یہ ساری کڑیے ملائیں اور کہیں نہ کہیں یہ ایک ہی جگہ پلاننگ ہو رہی ہے جو مختلف زبانوں سے الفاظ باہر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے، لوگوں کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ہوں گے کل پرسوں، اعتزاز احسن صاحب تمام پیپلز پارٹی کے قائدین عمران خان پر مزید تنقید کریں گے۔ یاد رکھ لیں، پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن عوامی لیڈروں کو اپنی قیادت کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں ہے، ان کی رائے ہوگی کہ موومنٹ چلانی چاہیے، لیکن آخر یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب ہی کریں گے۔ میں نے تو سوال کچھ اور کیا تھا بھٹی صاحب آپ سے، میں نے تو سوال کیا تھا کہ یہ جی بریگیڈ کس کو کہا ہے؟ آپ آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹکس پہ چلے گئے، لیکن وہ ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے کان میں بتایا کہ اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے، اعتزاز صاحب نے، کہ یہ جی بریگیڈ انہوں نے کس کو کہا ہے۔ پروڈیوسر صاحب اگر وہ سنوا سکے، کیونکہ مجھ سے وہ حصہ مس ہو گیا تھا۔ گالی گلوچ بریگیڈ ضرور حرکت میں آئے گا،
पर यह नाकामी वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। अब मेरी बात सुने, ये गाली गलोच ब्रिगेड उनको कह रहे हैं, जो इसका मतलब ये है कि जमहूरियत के नाम पर अगर आप गाली दें तो वो टॉलरेबल है, वो फिर भी उसके साथ खड़ी है पीपल्स पार्टी गाली गलोच करने वालों के। समी साहब गाली गलोच ब्रिगेड जिसको कह रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चंद बंदे हैं, लेकिन याद रख ले वो पीपल्स पार्टी को ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे। अब वो इमरान खान को हदफ रखेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो नाराज नहीं करना चाह रहे। आप थोड़ी सी गुजारिश सुने, दानियाल अजीज को किस लिए लाया गया है? वो एक पता नहीं चौधरी साहब है, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो किस लिए आए हैं? मारवी मेमन किस लिए आई है? वो जो मुसद्दक मलक साहब है किस लिए आए हैं? वो किसकी बाकी आदत है? ये सारा एक मास्टरमाइंड एक जगह है, ये सारी मुख्तलिफ उसकी वायर जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है। तो वे फिक्र ना करे, इमरान खान को अगर करना है, उसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता। ये उसको अकेले कोई तरीके इंसाफ को करना होगा, क्योंकि आपके अदारे भी खामोश हैं और करप्शन में तकरीबन माजी में हुकूमतों में रहने वाले सारे ही मुलव्वस हैं। वो कैसे दूसरे चोर को पकड़ा दे जब उनकी अगली बारी उनकी आने वाली होगी? आप बड़ी टाई लगा के बड़ी बातें कर रहे हैं। अबसार आलम साहब ने ये बात कह दी है कि ये टाइयां लगाकर रात को बैठ जाते हैं और ये फतवे देते हैं कौन गद्दार है और कौन, और इसलिए साबिर साहब ने जो अपनी तस्वीर लगवाई है वो उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर टाई वाली ना लगाना। तो ये आप जो ज्यादा बातें करते हैं ना, ये आप जरा थोड़ा सा संभल के बातें करें। साबिर साहब, आपकी तस्वीर हमने लगा दी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, जिसमें आपने टाई नहीं पहनी हुई। मेरा ख्याल है कि अबसार आलम साहब गुफ्तगू के बाद बहुत से एंकर जो वो कोशिश करेंगे कि टाई के बगैर आए। अच्छा। और हाँ, तलत हुसैन साहब भी बगैर टाई के आएंगे और कुछ और भी हैं जो बगैर टाई की कोशिश करेंगे। तलत हुसैन साहब को क्या डर है अबसार आलम साहब से? बड़ी अजीब बात कही वैसे आपने साबिर साहब। बस देख लें, जो टाई नहीं लगाएंगे, देखते हैं कि अबसार आलम साहब की बात पे कौन कौन अमल करता है। लेकिन ये आज अबसार आलम साहब की हाई कोर्ट में उनकी अहलियत भी चैलेंज हुई थी, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स मांगी हैं हाई कोर्ट ने। और जो कुछ जो चेंज किया क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के लिए, वो सारी डिटेल्स हाई कोर्ट में मांगी है। इसलिए अबसार आलम साहब को आवाज कुछ ना कहें, उनका मामला भी हाई कोर्ट में तय होने दें, उसके बाद पता चलेगा कि टाई कौन लगाता है और कौन नहीं। ठीक है, एक बात मैं भी इस पे रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। जी भट्टी साहब। अच्छा समी साहब, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अबसार आलम साहब को, किसी गैर फितरती या गैर इस्लामी काम करने वाली एनजीओ ने मुझे ये टाई लेके नहीं दी। इसमें एक पैसा भी हराम का होगा तो अबसार आलम साहब मुझे अपने हाथ से ना मेरा गर्दन कलम कर दे। मैं किसी एजेंसी के पे रोल पे नहीं हूं। मुझे नून लीग ने मेहरबानी करके नाअहल होने के बावजूद मुझे पैमरा का चेयरमैन नहीं लगाया, मुझे पीएए का चेयरमैन नहीं लगाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़े हलाल से पलाऊं, लेकिन उन्हें चाहिए अपने गिरेबान पे झांके, ना इतनी ज्यादती करे, इतने पर्सनल ना हो, अपने सियासी इख्तियारात का ऐसा नजायज इस्तेमाल ना करें कि जो टीवी सच बोलता है उसका गला दबाना चाहते हैं। एयरवाई ने उनका बिगाड़ा क्या है? हमने नुकसान किया क्या है? क्या हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं? ठीक है, हमारा काम है सच कहना। ठीक है, आप भट्टी साहब यहाँ वो टाई लगा रहे हैं तो उन्हें पर पहनते थे उसमें आपके जज्बात अपनी जगह पे। मैं ये ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात ये कहूँ, आपने जो सवाल किया अबसार आलम साहब की अहलियत के हवाले से, वो तो बरमला ये कहते हैं कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और उसका जज्बा पक्का हो तो वो अपनी मंजिल पहुंच जाता है। और मैं भी आज जिस मकाम पे खड़ा हूं पैमरा का चेयरमैन बनके, तो मैं बड़ी मेरी कमिटमेंट थी और मैं जो मेरा जज्बा था वो मुझे यहाँ पे लेके आया। आप पता नहीं क्या किस चीज़ को उनकी बुनियाद बना रहे हैं तरक्की की। बहरहाल वो तो यही कहते हैं। मुझे अब यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो कराची में इतनी बड़ी असले की खेप आई, कौन लेके आया और किस लिए ये सब कुछ किया गया, वो सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की जानिब चलते हैं, जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी असले की खेप बरामद हुई है और ये अजीज़ाबाद में बरामद हुई। कल भी हमने इसका जिक्र किया, लेकिन ये असला क्यों लाया गया, कौन इसको लेके आया? एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम भी है, लेकिन हमारे साथ रज़ा हारून साहब खुसूसी तौर पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ा अरसा वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की एमक्यूएम का हिस्सा रहे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई।
وعلیکم سمی صاحب، لیکن وہ یہ تعارف بار بار کرائیں گے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا نہیں وہ تو چلے میں ٹھیک ہے وہ تعارف نہیں کرواتا، لیکن میں ایک سوال آپ سے یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ یہ ابصار عالم صاحب نے تو ٹائی کا ذکر اینکرز کے بارے میں کیا، لیکن آپ سیاستدان ہیں، آپ ٹائی کے بغیر ہی آ گئے ہیں آج. آپ بھی کوئی ابصار عالم سے آپ کی وجہ سے تو نہیں خوفزدہ ہوئے؟ میں نے کہا ابصار عالم صاحب کو ٹائی سے اتنا خوف آ گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں، ہم تو صرف سیاست کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وقفے پہ آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی باعث قسم کا کامنٹ ہے اور پرہیز کرنا چاہیے. ویسے ہی کنٹروورشل ہے، کافی معاملے میں ان کے جو ڈیسیژنز ہیں کنٹروورشل ہیں، اس کے اوپر اپنی شخصیت کو کنٹروورشل بنانا اور پرسنالٹی کے حوالے سے یا کسی کے ڈریس کے حوالے سے بات کرنا بلو سٹینڈرڈ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے رضا بھائی کہ یہ جو اسلحہ پکڑا گیا عزیز آباد سے اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے بھی کچھ لوگ، تو یہ وہی اسلحہ تو نہیں ہے جس کی جانب کہا جا رہا ہے کہ وہ جب بابر غوری صاحب منسٹر شپنگ تھے، ایک نیٹو کے کنٹینرز جو تھے وہ کئی غائب ہو گئے تھے اسلحے والے، یہ کہیں وہی اسلحہ تو نہیں ہے؟ اچھا اس ایشو میں تو سمی بھائی کچھ کنفیوژن تھا کہ ایک یہ بھی تھا اور یہ کورٹ میں بات ہوئی تھی باقاعدہ جو آپ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وہ نیٹو والوں کا بیان آ گیا تھا تھرو دیر یو ایس ایمبیسی، اس کی کلیریفیکیشن دی گئی. لیکن ایک اب بات اور آپ کو یاد ہوگی کہ لنڈن میں جب الطاف حسین صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے تو ایلیجڈلی جو ایک لسٹ تھی، وہ لسٹ جو برآمد کی گئی تھی ہتھیاروں کی جس میں ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، آپ میچ کریں کہ اس لسٹ کے اندر جن ہتھیاروں کا ذکر ہے آلموسٹ وہی ہتھیار کم و بیش کوانٹٹی میں وہ وہاں سے برآمد ہوئے، جس میں بارود بھی ہے، جس میں اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ وہ اگر آپ لسٹ آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، اگر آپ ناظرین دکھا سکیں تو بالکل اس لسٹ کو آپ پڑھتے چلے جائیں، گرینیڈ، بیلسٹک اور جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تمام لانچرز، اینٹی ٹینک میزائل، مائن، سب وہی ہے. بڑا ہیوی اسلحہ، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی فوج کے لیے. جی اچھا آپ کو سمی بھائی یاد ہوگا کہ اس وقت بھی خبر یہ آئی تھی کہ یہ کئی لسٹیں ہیں ایسی جس میں سے ایک لسٹ دکھائی جا رہی ہے، ایسی کئی لسٹیں ان کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں. تو یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں تشویشناک بات ہے، اور اتنی بڑی مقدار میں صرف ایک جگہ سے مل جانا. اب کراچی جیسے شہر میں کہاں اور یہ اس طرح مدفون کیا گیا ہوگا پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر، یہ تو بالکل نہیں معلوم. یہ تو بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہو گئی ہے. یہ اب اداروں کے اوپر ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچے، اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کر کے باقی چووں کو بھی جو ہے انرتھ کیا جائے. اچھا ایک میں سوال کرتا ہوں، پھر بھٹی صاحب اور صابر صاحب کی طرف وہ آپ سے سوال کر لیں گے. یہ جو اسلحہ ہے اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں، پہلے بیروت میں ایک ماحول تھا، مختلف ملیشیاز لڑ رہی تھی، ابھی جیسے سیریا میں لڑائی ہو رہی ہے، لیبیا میں، تو کیا یہ عزائم اس طرح کے بھی تھے؟ کبھی آپ نے سنے ہو جب ماضی میں بھی کسی سے کہ ملیشیاز ہوں گی اور وہ لڑائی کی جائے گی؟ کیونکہ ان ہتھیاروں کو چلانے کے لیے تو بہت تربیت یافتہ لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی. تو کیا وہ تربیت یافتہ لوگ بھی موجود ہیں کراچی میں جو ان کو چلاتے یا چلائیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ سمی بھائی، ایم کیو ایم کے پولیٹیکل ونگ میں جو پاکستان میں تھا یا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ساری کارروائی ہے یا وہ لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوں گے. آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ باتیں جس اینگل سے کی جا رہی ہیں، اور پھر را کی انوالومنٹ کو مت بھولیں آپ. را جو ہے وہ اس کی انوالومنٹ کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. اور جس کا آپ ایک بات اور بڑا غور کریں سمی بھائی کہ آئی ڈونٹ نو کیا کنوینئنٹلی ہے کہ ہم اس چیز کا ذکر نہیں کرتے. ابھی اقوام متحدہ کی اسپیچ دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کی، ابھی اجلاس سے خطاب دیکھ لیں، بلوچستان کے ساتھ آپ کراچی کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ کلبھوشن یادیو کے بیان ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی خبریں آئی تھی اس میں کراچی کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس کے ساتھ آپ انڈیا کے اینگل کو نہ بھولیں اور پھر وہ لسٹ کو نہ بھولیں جو الطاف حسین صاحب کے گھر سے ملی تھی. ساری کی ساری ایک پوری لڑیاں پروئی جاتی ہیں، سب بنتا رہتا ہے. اس پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 22 اگست کی اسپیچ ہے، 22 اگست کو پھر اس کا مطلب ہے الطاف حسین صاحب نے وہ نعرہ بغیر سوچے سمجھے نہیں مارا. تو تیاری اگر تھی تو پھر نعرے کو تیاری سے ملائیں، پھر اس پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی حیثیت سے مانتے ہیں، یہ سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیں، اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. اور یہ تمام چیزیں کیا وہ اپنی ایک سیاسی جماعت یا گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی لیجیٹمیسی کی بات کرے یا لیجیٹمائز کرے؟ کیا یہ ان کا پریروگیٹو ہے؟ کیا یہ ان کا ڈومین ہے؟ ان کو تو آئین اور قانون کے مطابق اگر 22 اگست کو کارروائی کرتے تو آج اس کا لنک 22 اگست سے اس کا لنک اس فہرست سے ہتھیاروں کی جو الطاف حسین صاحب کے گھر سے ملی،
پھر کلبھوشن یادو کا بیان، لندن کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، یہ تمام چیزیں جب آپ ملائیں گے تو آپ کو پورا لگ جائے گا کہ انڈیا کا انوالومنٹ، را کا انوالومنٹ اور ڈی اسٹیبلائزیشن تھیوری کمپلیٹ ہو جائے گی. جی بھٹی صاحب. اچھا رضا بھائی یہ فرمائیے، راہ کے ایجنٹ کے ساتھ الطاف حسین صاحب کا بہت دفعہ ذکر آ چکا ہے، زبان زد عام ہے، عدالتوں میں بھی گیا ہے، رپورٹس بھی ہیں، اور اتنی بھاری تعداد میں جو اسلحہ پکڑا گیا جو کہ شاید جنگوں کے لیے بھی یہ زیادہ ہو. اگر حکومت اس کے باوجود اس ذمہ دار جس کا بھی یہ اسلحہ ہے، جن کا راہ کے ساتھ تعلق، ان کو بین نہیں کرتی، کراچی اور پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی نہ ہوگی کیا یہ؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی بھٹی صاحب. یہ جو کراچی شہر ہے یہ پاکستان کا شہر ہے، پاکستان کا اکنامک ہب ہے، انڈسٹریل ہب ہے، معاشی شہرگ ہے. یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور پھر جن لوگوں کو اس نام کو زندہ رکھنے کی یا لیجیٹیمیٹ رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور پھر ان کے لیے سپورٹ میں جیسے جیسے بیانات آ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں میرے تو. صابر آپ سوال کریں میں حکومت سے کچھ مطالبہ کریں گے؟ کون سی حکومت سے؟ رضا بھائی حکومت سے کہ ان پر بین لگائے جو پاکستان دشمن ہے، جو راہ کے ایجنٹ ہے. خدا کے واسطے بھٹی صاحب ان چیزوں کے بعد بھی اگر خدا کی قسم اگر ان چیزوں کے آ جانے کے بعد بھی انویسٹیگیشن تحقیقات نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کو مطالبہ کرنا پڑے گا تو پھر تو آپ سوچیں کہ پھر پاکستان کی سالمیت اور وقار اور اس کا جنہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے پھر وہ کس بات کا ہے؟ یہ تو ان کو ایکشن خود لینا چاہیے. اچھا ایک آخری منٹ ہے صابر بھی چاہتا ہوں. رضا بھائی یہ مراد علی شاہ صاحب نے یہاں پر میٹنگ میں سوال اٹھا دیا کہ پی ایس پی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے اور یہ امپریشن ہے، تو پھر یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ اور الطاف حسین صاحب یہ ایک ہی سکے کے تین رخ ہیں. ان کو تو شاید وہاں جواب مل بھی گیا تھا اور وہ ان کے لیے انف ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اس کانٹروورسی میں پڑھوں گا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وفاقی سطح پر ایم کیو ایم نون ہے اور صوبائی سطح پر ایم کیو ایم پی ہے، یعنی ایم کیو ایم نواز اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، صابر شاکر، عارف حمید بھٹی صاحب. یہ آج کا سیاسی منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ناظرین یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. جمعرات ہے، سوموار کو انشاءاللہ پھر آپ سے رپورٹرز میں ملاقات ہوگی نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.